बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सूरज ग्रहण का चूरन और एस्ट्रोलॉजर्स। कुछ लोगों को ये वीडियो सुनकर काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है। वो इसलिए पहुंची है कि उनका कारोबार इसकी वजह से रुकता है। आज मैं आपको बताऊंगा, फिर मैंने यही वीडियो को इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि सबसे पहले ये समझें कि जो आम लोग ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी असल में क्या है और ये लोग क्या पोर्ट्रे करते हैं। दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर एक, इंडियंस हिंदू या वो लोग जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये असरात का नाम है, यानी कि जो सियारे आसमान पर घूम रहे हैं प्लैनेट्स, उनके असरात की वजह से हमारी तकदीर उनके ज़ेरे साया चलती है, या सियारों के ताबे हमारी तकदीर है या हमारी ज़िंदगी उनके ताबे गुजरती है। इसका सहारा लेने के लिए वो ये कहते हैं कि आपने देखा नहीं कि जो चाँद है, चाँद दुनिया के बहुत करीब है, ज़मीन के बहुत करीब है, तो इसलिए जब चाँद अपनी मूवमेंट्स करता है तो ज्वार भाटा आता है, जिसकी वजह से दुनिया पर तब्दीलियाँ आती हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा समुंदर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, 14वीं रात को जो है आपके इमोशंस बहुत बदलते हैं, इस तरह का इम्पैक्ट होता है। तो इसके इम्पैक्ट से तमाम लोग जो है वो मुतासर होते हैं। तो ये उसकी वो एक रीज़न बताते हैं, और इनकी रेज़ जो है वो हम पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी पर ये असरात नुमायाँ होना शुरू होते हैं और इंसान की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसको हिंदू थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे देवता शनि, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि और राहु इनसे मुंसलिक हैं, और इनके बताए हुए जो चीज़ें हैं वो हम पर लागू होती हैं और वो उनका हुक्म हम पर चलता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो अभी तक हमें अपना हुक्म दे रहे हैं और हम उनके ताबे हैं। इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये सारी बातें शनि का है। जैसे आपने कई दफ़ा सुना होगा कि शनि की नज़र पड़ गई उस पर और उसकी टांग टूट गई, उसका मंगल दोष आ गया, उसकी ज़िंदगी में उसकी शादियाँ टूट गई। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें वो मानते हैं। हम मुसलमान हैं, हमें क्या, वो उनका जो रिलीजन है हमें वो फॉलो करना चाहिए। इस बात के लिए एक और मंतक है कि मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये भगवान या ये जो उनके देवता हैं इनका वरदान नहीं है, या इनकी उनकी वजह से ऐसा नहीं है। हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। जब ये गिनती के यही बेसिक डिजिट हैं तो इनको जब भी मिलाकर आप बनाएंगे तो कोई ना कोई डिजिट आप या कोई ना कोई एक फिगर क्रिएट कर लेंगे। इसीलिए ये जो सैयारे हैं इनसे जो मंसूब खसूसियात हैं, ये बेसिक मंसूब खसूसियात तब बनती हैं जब आप इन्हें कैलकुलेट करके पढ़ते हैं। तो दैट इज़ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? असर तो हो गया कि ठीक है जी असर पड़ गया शनि का। आपके पास क्या कोई ऐसी चीज़ है जो शनि का असर टेस्ट करने के लिए हो? वो बताएंगे नहीं। अगर शनि का असर पड़ रहा है तो किसी पर तो कम से कम पड़ी, ये नहीं इस पर पड़ रहा है आप पर नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, लाइट जल रही है मुझ पर पड़ रही है, जो मेरे साथ खड़ा है उस पर नहीं पड़ रही। ये कॉन्सेप्ट गलत है, जिसे हम कहते हैं कि फिगर्स टू डिजिट्स। जब आप डिजिट मिलाते हैं तो गिनती आप लिख सकते हैं। जैसे एक सिंपल मैं मिसाल देता हूँ, वो इसे गॉड। बेसिकली क्या है, इंग्लिश के 3 वर्ड हैं, ओ, डी और जी। ओ डी जी को आपके सामने लिख दे तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जिसी तरह आपको ये पता चलेगा इसको एक ख़ास तरतीब से लिखा गया है, विच इज़ GOD, गॉड। गॉड का मतलब हो गया अल्लाह, खुदा। तो आप फ़ौरन उस बात को समझेंगे। इसका मतलब है दिस लैंग्वेज इज़ द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप जहन से उन सारी चीज़ों को सोच रहे हैं और उनको सोचकर फिर आप एक नतीजा अखज़ करते हैं। क्लियर? इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटोसाइंस। प्रोटोसाइंस वो साइंस होती है जो बहुत ग्रेटर अथेंटिक ना हो, जिस तरह एक ट्रू जर्मन साइंस है 2 + 2 = 4,
تو یہ ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو پروٹو سائنس کہتے ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں جس طرح میں نے انگلش سیکھ لی تو اس کا مطلب میں یہ نہیں ہو گیا کہ میں نعوذ باللہ کوئی خدا ہو گیا ہوں اس زبان کا. یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت ساری تو زبان سیکھ لی لیکن ایسے سارے ڈیجٹس ہوں جسے میں فالو نہیں کر سکا, جس کی وجہ سے میری ایجوکیشن میں لرننگ میں وہ گرپ نہیں رہی جو ہونی ہوتی ہے. جس طرح بہت سارے اسپیلنگز بندے کو یاد نہیں رہتے. تو اس لیے جو ایک ایسٹرولوجر ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک طریقہ اس نے ڈھونڈا ان ساری چیزوں کو پڑھنے کا جس سے وہ خود سے نہیں پڑھ سکتا ہے, وہ خود سے نہیں بتا سکتا ہے جب تک اس کے پاس ایک کتاب نہ ہو. جسے انڈین یوز کرتے ہیں تو اسے پنچانگ کہتے ہیں, ہم یوز کرتے ہیں تو اسے ایفیمیرس کہتے ہیں. اور کیونکہ لوگ بہت سارے آج کل کمپیوٹرز پر بناتے ہیں تو وہ یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کرتے, مگر وہ کنفیگریشن کمپیوٹرز ان کو کر کے دے دیتا. تو اس کو پڑھنا, چارٹ پڑھنا, چارٹ محسوس کرنا نہیں, اثرات نہیں, چارٹ کو پڑھنا از ایسٹرولوجی. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں یہ جو اثرات کی بات کرتے ہیں ایسے اثرات کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. یہ ساری بکواس کرتے ہیں, یہ جھوٹ ہے یہ سب. اسی لیے کیونکہ ان کو اب اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس بات نہیں ہے تو یہ اس لیے ایک ہی بات کو کبھی ادھر گھماتے ہیں, کبھی ادھر گھماتے ہیں, کبھی ادھر گھماتے ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں لا کر پھر میں نے ایک دن ابھی دیکھا تھوڑا کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کچھ لوگ چاند سورج گرہن کا چورن بیچتے ہیں, ایک آدمی بیچتے 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 پھر آ کر پھر چورن بیچنا شروع کر دیا. یہ بھی کہا کہ یہ ساری قرآن مجید میں یہ مقام ہے, پھر یہ بھی کہا کہ حدیث میں یہ مقام ہے, اور ساتھ میں ایک جاہلانہ بات کی کہ کیونکہ میں نے اپنا ایکسپیرینس کیا ہے تو میرے ایکسپیرینس کرنے سے یہ ایسا ہو گیا, اور میں جب محسوس کرتا ہوں کہ سورج گرہن کے اثر ہوتے ہیں. بٹ پہلے تو بندہ یہ پوچھے کہ ہو آر یو, تم کون ہو, تمہاری اوقات کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جو بیانات ہیں وہ الٹیمیٹ بیانات ہیں. آپ ان کو مان نہیں رہے, میرا ایک تجربہ ہے. تم کوئی ایسی چیز ہو, تم ایسی کوئی شے ہو کہ تمہاری بات سننی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بیسکلی یہ کہنا کہ ٹھیک ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ٹھیک ہیں, قرآن مجید یہ ہے, یہ ٹھیک ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ میں نے دیکھا یہ ایک جاہلانہ کمنٹ ہے اور یہ شرک ہے. اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا, اس کے آگے کوئی کمنٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. حدیث آ گئی, نو آرگومنٹ. سو اسی لیے یہ سب باتیں جاہلانہ طرز پر ہیں جن کے کرنے سے بچیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ سورج گرہن جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتا, یا اگر لگتا ہے جو نظر آتا ہے تو یہ انسان پر کس طرح اس کے اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہی بات کی, کل بھی یہ میں نے بات کہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا, ڈیتھ ہوئی ان کی, تو لوگوں نے جہالت میں آ کر ان سے یہ کویسچن کیا کہ کیا آپ کے بیٹے کی وجہ آج سورج گرہن لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, کسی کی موت اور کسی کا جینا یا مرنا سورج گرہن سے ڈائریکٹلی بالکل اس سے منسلک نہیں ہے. تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ کہ یہ نشانیاں ہم نے آپ کو دکھائیں تاکہ قیامت کے دن آپ کو یاد رہے اور آپ اچھے اعمال کی طرف آئیں. اور آگے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جی وہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں مگر کیونکہ میں نے دیکھا اور میرے دیکھنے سے یوں ہو گیا تو اس لیے مجھے اس پر یقین ہے, ان دو باتوں پر یقین نہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ کفر ہے. اب اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, سورہ شورا, آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی ہی بات شاہد ہے, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکوں سے بخشتا ہے, یا لڑکیاں لڑکے ملا کر دیتا ہے, اور جسے چاہے بانجھ بنا دے. بے شک وہ خبردار قدرت والا ہے, یعنی کہ ہز آرڈر از دا الٹیمیٹ آرڈر. اب مجھے بتائیں کہ جی سورج گرہن تو لگتا ہے سال میں, ہر سال ہی لگتے ہیں, کئی دفعہ لگتے ہیں, کیا ان سے اللہ کا جو حکم اس نے کہہ دیا ہے اس کو آپ کوئی بندہ چیلنج کر سکتا ہے؟
ایک ایسٹرولوجر کے پاس کیا ایسی چیز ہے, کیا ایسا گیجٹ ہے جس سے وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ جو آپ کے پیٹ میں بچہ ہے اس پر کٹنے کا نشان ہوگا؟ یہ توہم ہے, وہم ہے, یہ جہالت ہے, اور یہ ایک ایسا خیال ہے جس کی کوئی آپ لاجک پیش نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جی میں نے ایسا محسوس کیا تو میں نے کہہ دیا. آپ کے کہنے سے لوگوں کی تقدیریں اور اولادیں اور بچے نہیں ٹھیک ہوتے. اسی لیے آپ کو بہت سارے لوگوں پر اعتراض ہے جی جب معظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایسٹرولوجر اللہ کی پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, یہ تحریر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, یہ بڑی غلط بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب چارٹ بنتا ہے تو آپ چارٹ سے پڑھتے کیا ہیں؟ آپ چارٹ سے شادی پڑھتے ہیں, کس کی شادی کیسے ہوگی. آپ یہ پڑھتے ہیں اس کو بیماری زندگی میں آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہ معاشی اعتبار سے ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا, اس کا سماجی رتبہ کیسا ہوگا, اس کی اولاد اس کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ اپنے والدین کے لیے کیسا ہوگا, یہ اپنی زندگی میں کتنی بلڈنگیں جائیدادیں بنائے گا, اس کو انکم رینٹل انکم آئے گی یا یہ خود سے پیسہ کمائے گا, یہ نوکری کرے گا یا بزنس کر کے پیسہ کمائے گا, بزنس کرے گا یا یہ ٹریڈ کرے گا, ٹریڈ کرے گا یہ کنسلٹنسی دے گا. یہ ساری باتیں انسان سے منسلک ہیں اور یہی تقدیر ہے جس کے لیے آپ روز بھاگتے پھرتے ہیں. اور پہلے سے میں نے یہ بات بتائی کہ اگر آپ کے پاس کوئی کم علم ہے تو آپ کوشش کریں کہ صحیح مسلم صحیح بخاری پڑھ لیں. باب القدر, اس میں واضح طور پر بیان ہے کہ 4 چیزیں اٹل ہیں, تقدیر مطلق ہے یہ, جس میں رزق سب سے پہلے, اس کو اس طرح ترتیب سے پڑھیں, سب سے پہلے زندگی موت آج تک نہ کبھی بدلی ہے نہ بدلے گی, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور اسے پہلے بتایا کہ اس نے کب زندگی بڑھانی ہے اور کب اس نے کم کرنی ہے اور اس نے کیا لکھا ہے یہ اسے پتہ ہے. دوسرا رزق, جتنا اس نے دیا ہے یہ اتنا ہی ملے گا آپ کو. اور کچھ لوگ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں جی کہ جب ہم صدقات دیتے ہیں تو رزق بڑھ جاتا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب جس نے بڑھانا ہے, جس نے بڑھایا اسے پتہ نہیں مگر آپ کو پتہ ہے, آپ اس کے اینٹی بات کر رہے ہیں. تھرڈ, آپ اعمال جو زندگی میں آ کر اعمال کرتے ہیں وہ طے ہیں پہلے سے. چوتھا, جنت میں جائے گا یہ, جو دوزخ میں جائے گا, یہ 4 چیزیں طے ہیں. اسی لیے جو چیزیں آپ کے اختیار سے باہر ہیں وہ تقدیر ہے. اسے کہتے ہیں مطلق, فکسڈ, معلق, لٹکتی ہوئی, جو آپ صدقات سے اللہ سے ریکویسٹ کر کے ٹلوا سکتے ہیں. تو اسی لیے جب ہم بات ہو رہی تھی, گھوم کر پھر بات آ گئی کہ جو چاند گرہن لگتا ہے, یہ سورج گرہن لگتا ہے, یہ صرف بچوں پر ہی لگتا ہے, یہ گورنمنٹ پر لگتا ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کسی سے بھی کہ اس میں کوئی مرد انوالو ہوا, کسی مرد پر یہ افیکٹ ہوا, یہ اس سے کوئی مرد بھی تنگ ہوگا. سب سے پہلے وہ یہ کہیں گے جو وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کے لیے بہت ڈینجرس ہے. یعنی کہ اللہ میاں وہ جو حاملہ عورتیں ہیں جو ان کے پیٹ میں بچہ ہے, ان کو نعوذ باللہ ان کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں, یہ کوئی فضول, کوئی فضولیات, یہ اس سے تھوڑا سا بڑھ کر ہے. اللہ اپنی جو عوام ہے جو اس نے پیدا کی اس سے بہت پیار کرتا ہے. تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکالی. یہ شنی کا اس پر امپیکٹ پڑ گیا, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اسٹرالوجی میں اولاد کو کیسے پڑھتے ہیں, یہ ایک الگ چیپٹر ہے. باہر پھر بھی آپ کو ان سارے موضوعات پر نہیں کچھ کہنا ہے, اور اپنی طرف سے اپنے اثرات لگا کر اس میں تو گیم کو خراب نہ کریں اور شرک نہ کریں. پھر ایک اور بات کہ اولاد پیدا ہو رہی ہے, کیا جو آج کے دن پیدا ہوئے ہیں, جس طرح اماوس کی رات ہوتی ہے, سن اور مون کنجنکشن, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. اس دن جو بچے پیدا ہونا, نہ ان کی ماں ہونی چاہیے نہ ان کا والد ہونا چاہیے. ان ایسٹرالوجی سن ڈیلز ود دا فادر. سن نیور ایور بین دا سگنیفیکیٹر آف اے چائلڈ, اور سن نیور ایور بین دا وکٹم آف وomb. Son never ever been the victim of conception. Son never ever been the significator of mother. Son never ever been the significator of conception, Siemens. آپ لگے ہیں باتیں کرنے کہ جی یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا.
اس لیے جب ایسٹرولوجی میں کنسیپشن کہاں سے پڑھی جاتی ہے، کنسیپشن پڑھنے کے لیے سب سے پہلے پلینٹس، پھر 5واں گھر. اور انڈینز کیا کرتے ہیں، پہلے 5واں گھر پھر کنسیپشن، یہ ریورس پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے دماغ جو ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی اور یہ ایک نئی کہانی چلاتے. جب بھی آپ کے 8ویں گھر میں راہو یا کیتو بیٹھے گا تو یہ اسکوئر دے گا 5ویں گھر کے. اگر آپ کا بائی برتھ وہاں پر لارڈ مون یا اس کا کوئی بھی لارڈ افلکٹڈ ہے تو آپ کو کنسیپشن میں پرابلم ہوں گی ہی. دوسری بات کہ اگر آپ بناتے وقت وہاں پر مون آ گیا تو مون اگین کنسیپشن کو ڈیل کرتا ہے، اووری کو ڈیل کرتا ہے، سیمنز کو ڈیل کرتا ہے، فلوئڈ کو، باڈی کو ڈیل کرتا ہے، آپ کی اووری کے فنکشن کو ڈیل کرتا ہے، آپ کی ڈیلیوری کے ٹائم کو ڈیل کرتا ہے، واٹر بیگ کو ڈیل کرتا ہے. اس کا افلکٹڈ ٹرانزٹ میں ہونا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بچے کی پیدائش پر، یعنی بچہ جب آپ نے کنسیو کر لیا اس پر اسکوئر دے کر اس کو نلیفائی کرنے کی کوشش کرے گا یا بچہ پیدا کرنے میں پرابلم کریٹ کرے گا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، پہلے 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ اگر بچہ، کوئی عورت پیدائشی طور پر یہ جو 2 چیزیں میں نے کہی ہیں یہ افلکٹڈ لے کر پیدا ہوئی ہیں تو ان کو اولاد میں پیدا پرابلمس ہوں گی. اور اگر ٹرانزٹ میں ہو رہا ہے تو پھر جو کنسیپشن کے بعد یہ پرابلمس ہوں گی. اس میں راہو کیتو بہت بڑا پارٹ پلے کرتے ہیں. اس لیے راہو کیتو کی پلیسمنٹ جو ہے وہ بہت غور سے دیکھنی چاہیے کہ وہ کہاں پر ہیں. اسی لیے میں نے اس ویڈیو کا آج نام رکھا کہ حمل گرنے کو ہے. ایسے الفاظ منہ سے تو نہیں نکالنے چاہیے، مگر سورج گرہن کو جب آپ ایسی چیزوں سے ملاتے ہیں تو اس کا یہی جواب بنتا ہے اور اس کا یہی رزلٹ نکلتا ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے نا کہ ایک شعر ہے اس کا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو یہ جو مرد ناداں ہیں جن کی عقلیں فکس ہو گئی ہیں اور جن کو پتہ کوئی نہیں ہے، یہ اپنی شکلیں دیکھیں اور اپنی شکلیں چینج کرنے کی کوشش کریں. یہ ہوتی ہیں، اپنے رنگ دیکھیں، اپنے کام دیکھیں، اپنی اوقاتیں دیکھیں، آپ کے پیسہ کمانے کا طریقہ دیکھیں. اور یہ بات چلے ہیں کہ جی میں نعوذ باللہ رسول کریم کی جو حدیثیں ہیں ان کو بھی نہیں، مطلب وہ بھی میں نے پڑھی ہیں یا میں نے سنی ہیں اور میں نے قرآن بھی سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور میں اس ایکسپیرینس سے یہ کہتا ہوں کہ ایسا میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایسا کہنا، ایسا سوچنا شرک ہے. میں کسی دن اس پر بہت بڑی ویڈیو بناؤں گا کہ ہاؤ یو کین فائنڈ دی کنسیپشن کہ ابارشن، مسکیریجز کس طرح ہوتے ہیں. راہو، کیتو، مون، 5th لارڈ، مارس، ناٹ سیٹرن، یہ ساری چیزوں کو خراب کرتے ہیں. ان میں جا کر پارٹ پلے ہوتا ہے. تو ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے. تو اس لیے حمل گرنے کو ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا اور خود سوچئے گا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسا اثر پڑ جاتا ہے. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ میرے پاس آئیں، آپ پر تو اس وقت جو گرہن ہے اس میں آپ پیدا ہوئی تھیں تو آپ پر تو یہ نحوست پہلے سے آ گئی، ہمارے پاس آئیں ہم یہ کر دیں گے. اور پھر جب وہ اچھا اس نے وہ کروا لیا، اصل میں وہ اثرات بہت زیادہ ہو گئے تھے تو اس کے اب اور پیسے لگیں گے. یہ ساری بکواس بازی ڈکوسلا صرف پیسے کمانے کے لیے. دیٹس اٹ. میں بار بار کہتا ہوں کہ میری اس بیان سے، میری اس تقریر سے، میرے اس کہنے سے اگر ایک بھی آدمی ان جاہلوں سے بچ جائے اور ٹریک پر آ جائے، اللہ کی راہ پر آ جائے، اسے سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ان ساری چیزوں کا مالک اور قادر خدا ہے، یہ نہیں ہے، تو اب میرا تو بھلا ہو گیا، میرا نے تو کام کر دیا. اس لیے میری ویڈیوز کافی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، مجھے پتہ ہے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا کام ہے، وہ کہا تھا نا کسی نے کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اینڈ دیٹس اٹ. ہمیشہ کی طرح خدا حافظ. ویڈیو پر اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ حمل گرنے کو ہے. اور اسٹرالوجرز، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.